अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबिक आईजी पुलिस महक्क और दानिशवर सईद रई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाजरीन, आज से हमने 10 से कुरान का सिलसिला शुरू किया है कि कुरान कैसे पढ़ें। इस हवाले से बड़ी रिसर्च है सईद रई साहब की, तो आए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू करें और कुरान को कैसे पढ़ें और कैसे सीखें। अस्सलाम वालेकुम रई साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। रई साहब, आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, कुरान कैसे पढ़ें। तो इसका बिस्मिल्लाह करें, आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। जी नहीं, मैं ये ज़रूरी मजमून समझता था, क्योंकि मैंने इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम पर 4 बातें कर चुका हूँ, 4 किस्तें, एक आधी रहती है वो भी। जी जी। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि थोड़ा सा ये भी मजमून कर लिया जाए कि कुरान कैसे और किस मकसद के लिए पढ़ना चाहिए, मैंने कैसे पढ़ा है। जी। नेचुरली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, फिर पुलिस सर्विस में आ गया, उसका बैकग्राउंड मैं बताऊंगा। एक तो कुरान को हम पढ़ते हैं मकसदियत के लिए, मकसद क्या है। जैसे हमने पहले इक़्तिसादी निज़ाम में कहा कि हमारा सफ़र जन्नत से जन्नत है, वो हमारा मकसद था, जन्नत का हसूल। एक तो उस मकसद के लिए, सही। वो मैं बयान कर चुका हूँ, बहुत बात नहीं उसमें। अच्छा, दूसरा, कुरान आप पढ़ते हैं, जिसमें ग्रामर होती है, तजवीद होती है। आम आपने देखा होगा, बच्चों को मदरसों में लाते हैं और वो कुरान उनको हिफ्ज़ भी कराया जाता है और ये सारी कारी भी बनाया जाता है। एक ये भी तरीका है कुरान पढ़ने का। उसमें कोई मसाइल भी आ जाते हैं कि वो कारी का कारी रह जाता है और अमल वाली चीज़ बहुत पीछे रह जाती है, तो लेकिन वो भी करना ज़रूरी है, हिफ्ज़ करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत रखी है, लेकिन उससे वो मकासद नहीं हो रहे। लेकिन एक मकसद है कि कुरान की अल्लाह ताला हिफाजत ज़रूर कर रहा है। इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, मुसलमानों के सीनों दर सीने में आ रहा है। लेकिन इससे कुछ मकासद जो है वो पूरे नहीं होते। नेचुरली मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, मेरा अरबी कोई मजमून नहीं था, अरबी मैंने नहीं पढ़ी, ना ग्रामर पढ़ी है, ना अरबी ज़बान पढ़ी है, तो मैं क्या करता। मैंने बताया था हयात सहाबा बहुत अच्छी किताब है, ये तबलीगी जमात वालों ने, बहुत ज़बरदस्त किताब है। वो लिखी नहीं गई, बल्कि किसी ने अल्लाह ताला की तरफ से लिखवाई गई है। उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का एक वाक़या है, वो मैं बयान करता हूँ। मिस्र की एक टीम आती है, जी जी। वो कहते हैं जी हम कुरान पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर अमल में बड़े कमज़ोर हैं, हमें पता नहीं लग रहा ये क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास आए, वो बड़े अच्छी खासी हदीस है, बड़ी मज़ेदार, तो आप हमें बताएं कि हम कुरान कैसे पढ़ें। तो आपने वहाँ अल्लाह और इस्लाम का वो उनसे वादा लेकर ये बात की। बड़ी बात सुने मेरी बात। जी एक जी। एक शख्स से पूछा, तुम कुरान पढ़ते हो ना? वो कहता हाँ। तो आपने कहा, इसको तुमने अपने बसीरत में महफूज किया है? एहसानाओ फी बसीर बसरे का, एहसान हसन कहते हैं, हसन हसन मैंने महफूज। जैसे औरत मोहसना होती है जिसकी शादी वो एक किला में बंद हो जाती है, उसकी इज्जत महफूज हो जाती है। तो आपने कहा आसना फी बसरे का, अपनी बसारत में इसको महफूज किया है, नंबर 1। वो कहता नहीं। आपने कहा आसना फी असरे का, ये असरत फयाद दुनिया, दुनिया के जो कारोबार होते हैं आसार है, जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दुनिया के मामलात है, नेचुरली माली मामलात हैं सारे ज़्यादा, उसमें आपने महफूज किया है? कहते नहीं, मैंने तो उसमें महफूज नहीं किया। तीसरा सवाल हज़रत कहते हैं आसना फी नफ्से का, तुमने अपने नफ्स में इसको महफूज किया है, अपने जिस्म पर लगाया है? कहते नहीं। ये बड़ी बात है। आपने एक एक जो मिस्र का वफद था, एक एक से ये सवाल किया है। चौथा सवाल भी बताता हूँ क्या किया। जी जी। ये जो बसीरत है ना, ये अकल में आती है। दूसरा माली वसाइल है,
تیسرا آپ کی جسم ہوتا ہے، یہ وہ ایک بات وہیں آ جاتی ہے، طریقہ کہنے کا مختلف، جس کو ہم کہتے ہیں تن من دھن کی بازی لگا دو. ایک مینٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک آپ کی میٹیریل ہوتی ہیں، ایک آپ کی جسمانی ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان تین چیزوں کے احساس کے ساتھ آپ نے اس کو قرآن کو پڑھا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آسانو فی بصرے کا، آسانو فی اثرے کا، آسانو فی نفسے کا، جیسے قرآن میں ہے کل شین ایسا نہ ہو فی کتاب. قرآن نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے تم اس کی تفصیل آپ بتانا چاہتے ہیں نا، کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی طرف سے ڈائریکشن دینی چاہیے. چوتھا سوال بڑا مزدار کیا، آسانو فی لفظے کا، قرآن کے الفاظ کو بھی آپ نے وہ احسان محفوظ کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں. باقی واقعہ جو ہے وہ میں نہیں بتاتا، وہ حضرت عمر نے ان کو بہت ڈانٹا، لیکن میں بتاتا ہوں یہ قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا ہے حضرت عمر نے. پہلے تو تین چیزوں میں ہمیں اس کو محفوظ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے الفاظ کو محفوظ کرنا پڑے گا. یہ لفظ کیا محسوس کیسے ہوتے ہیں، یہ مجھے یقین کریں یہ حدیث میں نے جب میں قیدی ہو کر 70-74 میں آیا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ تو مجھے ابھی ملی تھی کوئی 10-15 سال پہلے. اب میں بتاتا ہوں جب میں اس سروس میں گیا تو مجھے کس طرح قرآن سیکھا میں نے. یہ جو روایت آئی ہے میں اس کے ساتھ اس کو نوٹ کروں گا. پولیس سلیکشن ہو گئی، میں پشاور میں چلا گیا پولیس لائن میں. وہاں افضل علی شگری صاحب ASP تھے، بہت اچھے مجھے بڑی طرح ملے. میں نے کہا جی مجھے تو اتنی بڑی لسٹ ملی ہے، یہ تیاری کر کے لے جانی ہے راجشاہی، یہ کپڑے اور پتہ نہیں بوٹ کس قسم کے، گھوڑ سواری کے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ ہو جائے گا. بڑے پیار سے، زبردست افسر. اور جناب نے میرا ناپ شاپ اس ہر چیز کا لے لیا، اور ایک ہفتے کے بعد آئے کہ تمہاری تمام چیزیں مل جائیں گی. میں بڑا حیران ہوا، میں پہلے پریشان تھا جب مجھے لسٹیں ملی، میں نے کہا کیسے تیار کروں گا. یہ کہتے ہیں ایک ہفتے میں سب کچھ تیار ہو جائے گا. میں گیا تو ہفتے میں سب کچھ تیار تھا ماشاءاللہ. پھر میں سفر کے لیے روانہ ہوا، ایسٹ پاکستان جانا تھا، راجشاہی اکیڈمی وہاں تھی پولیس. میں نے یہ ساری چیزیں اپنی لباس وردی رکھی، ساتھ ایک قرآن رکھ لیا. آپ کو بتاتا ہوں، یہ قرآن میں نے خریدا تھا نور سن سے کہ سکھانی بازار میں. مجھے کچھ بچپن سے کچھ شوق تھا. یہ تھا علامہ عبداللہ یوسف صاحب کا انگریزی میں. میں نے کپڑوں میں وہ بھی چھپا لیا. میں نے کہا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تعلیم جا رہا ہے، یہ کیا چیز لے جا رہا ہے. چلے گئے وہاں، 2-3 دن کے بعد وہاں گڑبڑ ہو گئی. اس پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے وہ 70 میں عوامی لیگ کا، اور ہمیں قیدی بنا کر ہم چلے گئے ایسٹ پاکستان. وہ انڈیا میں لے گئے پکڑ کے. وہ قصہ میں نہیں بتاتا، لیکن جس رات ہمیں لے کے گئے تو میرے پاس چھوٹا سا بیگ تھا، میں نے بیگ میں وہ قرآن پھر رکھ لیا. جب ہمیں قیدی کر کے وہ وہاں راجشاہی میں لے گئے تو پھر وہاں ہم کوئی 3.25 سال رہے. ہم سول قیدی تھے، ہم فوجی قیدی نہیں تھے. لڑائی تو دسمبر میں ہوتی ہے. تو جیل میں پھر اور کوئی کام نہیں تھا. ہمارے ساتھ سعد اللہ خان ہے، IG آپ پنجاب رہے ہیں ماشاءاللہ، بھی زندہ ہے. انہوں نے وہ قرآن بہت شوق سے پڑھا، بہت شوق سے پڑھا انہوں نے، عبداللہ یوسف علی صاحب کا. پھر ہمیں ایک قرآن مل گیا. میں آگے جاتا ہوں، یہ تو میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں نا. لوگ اکیڈمیز کے لیے جاتے ہیں، قرآن کون ساتھ لے کے جاتا ہے. وہاں مجھے ایک قرآن ملا 2 ترجمے والا. ایک اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تھا، ایک خانوادہ ہے اپنا شاہ ولی اللہ عزیز. ایک رواں ترجمہ تھا، ایک تحت اللفظ ترجمہ تھا. یہ میری بات غور کر لیں. رواں ترجمہ ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ کا نہیں پتہ لگتا کون ہے. تحت اللفظ میں یہ ہے کہ لفظ کے نیچے وہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے منو تعریف، اللہ کے نیچے اللہ لکھا ہوگا، رب کے نیچے رب لکھا ہوگا، عالمین کے عالم، اس طرح ترجمہ. تو مجھے الفاظ سے نا، عربی کے الفاظ سے مانوسیت شروع ہوگی. جب میں نے وہ پڑھا وہاں سے میرا کام بن گیا. یہ جو حضرت عمر نے کہا تم نے اس کے الفاظ کو حسن کیا ہے، اوہو، میں نے کہا یہ تو میں نے وہاں جیل میں کرنا شروع کر دیا تھا. اب ایک لفظ میں قرآن کا کہیں آتا ہے، دوسری جگہ آتا ہے تو میرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دماغ میں قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں نے تو کسی سے عربی نہیں پڑھی، یہ تو میں اس میں پھر میں نے کہا اور کیا کروں. جب میں نے وہاں تفسیر وغیرہ پڑھی، پڑھانا شروع کی، میں بچوں کو بھی پڑھاتے تھے جیل میں، اور کوئی کام نہیں تھا، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. تو پھر وہ ایک آیت آئی قرآن پاک کی
جس نے میری آنکھیں کھول دی وہ ہے ہم نے آپ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے کہا علم آدم اسماء اور کلہا، اس پر تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا جب اسماء سیکھے. اسماء یہی لفظ ہوتے ہیں، ڈکشنری کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو قرآن کا ایک اور طریقہ بتا رہا ہے سیکھنے کا جس پر فرشتے بھی آپ کو سجدہ کریں گے. پھر میرا حوصلہ بڑھ گیا، پھر میں نے علم اسم کے ذریعے یہ سیکھنا شروع کر دیا. وہ جو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الفاظ کو محفوظ کیا، ہم بتائیں گے الفاظ کو محفوظ کرنے میں کیا وہ ہے، بتا دیتا ہوں. یہ قرآن کو آپ نے میں نے دیکھا ہوگا، یہ 3 ڈائمینشنل اپروچ آپ کو 3 سمتوں میں لے جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا اپنے بصر میں، اثر میں اور نفس میں، تن من دھن میں اس کو لگایا کہ نہیں لگایا. میں پنجاب اردو کی بات کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. تو آپ تاریخ عربی کوئی کتاب اٹھا لیں، اس میں عربی زبان کے کوئی 250 الفاظ ہیں جن کے 3 ڈائمینشنل معنی ہیں. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. فتح ایک میں لفظ کہتا ہوں، فتح میں نے کامیابی. فتح کا مطلب یہ بھی ہے کہ علم، مال اور ادب پر عبور حاصل کرنا. بے شک. نالج، کیپٹل ڈیولپمنٹ، ادب، معادوہ، آپ کے کھانے کا جو پورا وہ ہے اس میں کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. جب جو قومیں ان 3 چیزوں میں آگے بڑھ جاتی ہیں، آپ دیکھیں وہ ترقی کر جاتی ہیں، دنیا کو فتح کر لیتی ہیں. عربی زبان اتنی خوبصورت ہے، آپ اس کے الفاظ کا ذرا حسن تو کر کے دیکھیں. جیسے میں نے کہا تھا شروع میں کہ من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، معیشت آپ کی خراب ہو جائے گی. ضنکا میں وہ آپ عربی لغت میں دیکھیں تو یہی ہے کہ عقل میں کمزوری، مالی وسائل میں کمزوری، ربوبیت، اور تیسری جو ہے جسم میں کمزوری. تو یہ عربی کے کوئی 250 الفاظ ہیں، آج تک کسی نے تحقیق ہی نہیں کی جن میں ایک ایک لفظ کے 3 ڈائمینشنل معنی ہیں. تو آپ کا اتنا نالج وسیع ہو جاتا ہے، آپ کا نالج اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ جو چیز آپ 10 سال میں نہیں سیکھتے وہ 10 منٹ میں سیکھ لیتے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں. اچھا، ایک اور طریقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کالا قرآن کو علم کے ذریعے پڑھو، علم کے بغیر نہیں. یہ آپ مشکات میں حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن علامہ بالکلم علم الانسان پہلے بتایا نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو من کالا فی القرآن بغیر علم، جو قرآن میں جو بات کرتا ہے بغیر علم کے وہ اپنے ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. یعنی قرآن کی تفسیر یا قرآن میں بات کرنے پر آپ علم پر بھی اب علم کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، بڑا اچھا واقعہ ہے، یہ مشکات میں بھی ہے اور وہ دوسری کتاب ہے. بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی مجھے نہیں یاد آ رہا، وہ نام بعد میں بتا دوں گا. انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک جگہ جمگھٹا لگا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک آدمی ہے کوئی تقریر کر رہا ہے، پتہ نہیں. آپ نے کہا کون ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کو علامہ کہتے ہیں، بڑے علم والا. آپ نے کہا کس چیز کا علامہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی اس کو تو علم شعر، ادب، تاریخ اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ 3-4 نامیں لے دی. آپ نے کہا یہ وہ علم ہے، حاصل کر لو تو فائدہ نہیں، نہ حاصل کرو تو نقصان بھی نہیں، مطلب ان چیزوں میں ٹائم نہ ضائع کرو. پھر آپ نے کہا علم تو ثلاثہ ہیں، علم 3 ہے. آیت محکمہ، جیسے قرآن میں کہا ہے نا کہ اس میں محکمات بھی ہیں. پہلے کہا ہے آپ نے متشابہ، آیات محکمہ، علم 3. پہلا یہ، دوسرا فریدۃ عادلہ، یہ میں بتاؤں گا یہ کیا ہے، یہ آپ جب فریدہ کی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور تیسرا سنت قائمہ. آپ نے کہا علم یہ 3 ہے، ان 3 سے علم بنتا ہے. ویسے اگر آپ علم بنائیں گے تو وہ علم نہیں ہے. تو ایک تو وہ سلسلہ ہم دیکھ لیں گے. پھر آپ نے ایک اور بڑی اچھی وہ آپ کی حدیث ہے کہ مجھے جو علم اور ہدایت دی گئی ہے، پھر اس کی مثال دی آپ نے، میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ بھی ایک طریقہ ہے سیکھنے کا. آپ نے کہا مجھے جو علم اور ہم نے کہا تھا نا کہ آدم کو جو وہاں سے بھیجا تو اس کو ہدایت دی. سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. اور میں نے تفسیر میں پہلے بتایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت صراط مستقیم اسلام کی ریاست ہے جس میں اللہ کی نعمتوں پر آپ نے محنت کرنی ہے.
اور سورہ بقرہ میں بھی ہدی للمتقین، پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، آپ یقین کریں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی غلط کتاب ہوتی ہے جو چیز فرض کی گئی ہو، یہ بھی یاد رکھ، اس کا نام کتاب کیوں ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں، یہ آپ کو حرف سے اور علم لفظ کے معنی سے آپ کو پتہ لگے گا، یہ گرامر ویمر آپ کو نہیں سکھائے گی کوئی۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض ہے روز، کتب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز فرض کر دی جائے، تو جب اس کا نام کتاب رکھ دیا، اس میں تمام چیزیں فرض ہیں، اس میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، اس پر بہت جھگڑے ہوں گے، آپ باتیں کریں گے، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور لا ریب فیہ کیا کہہ دیا، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، کوئی ناسخ نہیں ہے، ہر چیز محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، جن چیزوں کو ہم بائی چانس میں بتاؤں گا سمجھ نہیں سکے، اس نے میں ناسخ منسوخ میں ڈال دیا، ہماری بات تدبر نہیں کیا، افلا تدبرون القرآن، تدبر نہیں کیا اس کے اوپر۔ تو جناب علی یہ کتاب فرض ہے، ہدایت کی طرف ہدی للمتقین، تو رسول پاک نے کہا ہے جو مجھے علم اور ہدایت دی گئی ہے اس کی مثال سن لیں، یہ وہ مثال ہے جو میں اب تک اقتصادیات کے مضامین میں نہیں بیان کی، آج بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے جو علم و ہدایت دی گئی ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے، کہ وہ ایک زمین میں گئی اور وہ جذب ہو گیا پانی اور نئی گھاس اور اگائی تازہ، یہ گراؤنڈ لیول کی بات کر رہے ہیں، معاشرے کے جو غریب طبقات ہیں ان کو آپ نے ان کو پانی دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان صدقات للفقراء مساکین، یہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ تمثیلاً بات کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ پانی ایک جگہ جمع ہو گیا تالاب میں، اس میں لوگوں نے کھیتی کی، محنت کی، زراعت کی اور خود بھی کھلایا، جانوروں کو بھی کھلایا، یہ وہ محنت والا عنصر ہے دوسرا، جو آپ محنت سے کماتے ہیں، وہ میں نے وہ بابا گرو نانک اور اس میں بھی مثال دی تھی، اخوت میں بھی، یہ دوسرا تن من دھن میں بھی آ جاتا ہے، آپ کے تن بد قوت جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا جو وہ اصول ہے کہ آپ دیکھیں نا دونوں کا کام تو سر ہو گیا، معاشرے کے پاورٹی ایریاز کو بھی مل گیا سب کچھ، آپ کو ہر ایک آدمی کو اتنا وسائل مل گیا کہ وہ محنت کر سکتا ہے، مثال دی جا رہی ہے نا، شان یگ نہیں، وہ اغنا کی حالت میں آ گیا، تو تالاب میں پانی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روزی بالکل صحیح طریقے سے کما سکتا ہے، جتنی محنت ہے اتنے وسائل ہیں، اگر وسائل زیادہ ہوتا تو عمر نے لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا جو زمین 3 سال تک نہیں کوئی کاشت کر سکتا وہ اسٹیٹ کی ہو جائے گی، تو آپ کو وہ وسائل آپ کی محنت کے مطابق مل گئے۔ تیسرا کہا ہے کیان، وہ پانی بہ کر آگے چلا گیا، جو کہا تھا ماذا ينفقون قل العفو، وہ آگے جاتا ہے، آپ آگے بھیجتے ہیں اس کو ترقی کے لیے۔ یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ مالی وسائل کے 3 رستے ہیں۔ پھر غور کر لیں، کھیتی ہری بھری ہو گئی، پانی جذب ہو گیا، جیسے آپ میں اس کو گندم کا کھیت کہتا ہوں، چلیں گندم کا کھیت ہے، اس میں گندم ہو گئی۔ دوسرا چاول کا کھیت ہے، اتنا پانی لے لیں آپ، ٹھیک ہے آپ چاول لگانا چاہتے ہیں تو چاول کا کھیت، وہ چائنیز تو چاول کے کھیت میں مچھلیاں بھی پکڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، وہ تالاب آ گیا آپ کا۔ اور تیسرا قیان ہے، پانی بہ کے آگے جائے گا، اس کے جو وسائل ہیں کل اللہ کی انفاق ہے وہ ہم پھر ڈسکس کر لیں گے۔ آپ نے کہا یہ ہدایت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اور جو نظر کرے گا وہ کر لے، جو نہیں کرتا وہ اس کی بدبختی ہے، یہ بھی آپ نے اس حدیث میں کہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالی وسائل جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو فطرتاً جاری ہیں، نہر ہے، دریا ہے، وہ آپ کی تو نہیں ہوتی۔ ایک کان آپ نے رسول پاک نے کسی کو دے دی تو آپ صحابہ نے کہا آپ نے ماؤل کد عد دے دیا، یہ تو بہتا ہوا چشمہ دے دیا، اس کو آپ نے واپس لے لیا۔ بہتے ہوئے چشموں پر ایک انسان کی ملکیت بھی ہوتی، کہیں کان، کہیں پیٹرول نکلتا ہے، یہ سارے بہتے چشمے ہیں، دریا آ رہے ہیں، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، امت کی اجتماعی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو مال وہ جو ہے وہ اس چلتے ہوئے پانی کے سلسلے میں آپ نے کتنی خوبصورت یہ حدیث بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی عظمت بہت بڑی ہے، کیونکہ اس میں علم و ہدایت کے سارے چشمے آ جاتے ہیں، انسانیت کے تمام اصول اور تمام طریقے اس میں ہیں۔ اسی اصول کو لگا لیں، اب ایک انصاری کا جھگڑا ہو جاتا ہے پانی پر، اس پر رسول پاک نے تقسیم 2 دفعہ کرنی پڑی، میں وہ پورا نہیں بتاؤں گا،
اس نے کہا اسکا یا زبیر, اپنے کھیت کو پانی دے لو. زبیر آپ کے پھوپھوزاد بھائی تھے اور دوسرا انصاری تھا. وہ امسکا الی الجدر الی الکعبین, اتنا پانی اکٹھا کر لو جتنا تمہارے یہ ہیں جدر کعبین تک, وہ یعنی وہ کھیت کے منڈ تک. وہی میں نے دوسری مثال دی نا. اور پھر کہا ارسلہ الی جارک, اس کے بعد آپ پانی اپنے بھائی کو. یہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, نہروں کا پانی ایسے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ بڑے فنڈامنٹل اصول ہیں, ان کو توڑا جاتا ہے. نہر کا پانی چوری ہو جاتا ہے, لوگ روتے رہتے ہیں. آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ اسکا یا زبیر, اور اتنا پانی لے لو جو تمہاری ضرورت کا ہے, اور باقی اگلے بھائی کو دے دو. ارسلہ الی جارک آپ نے کہا, اپنے بھائی جو آپ کا گوانڈی ہے. یہ پانی کی تقسیم اسی پر ہے جو آپ نے کہا مجھے علم اور ہدایت دی گئی ہے, اور اس پر وہ آیت اترتی ہے کہ تمہارے جھگڑوں میں اگر تم رسول کی بات نہیں مانتے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس کی شان نزول میں آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا حکم ہے, اور تمہیں اس میں تمام بلاؤں سے نکالوں گا, اور یسلم و تسلیمہ, اور تمہیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. جناب علی, یہ پانی کی تقسیم پھر ہم آگے دیکھیں گے. آپ نے وقت بھی اس طرح تقسیم کیا, اور بہت ساری چیزیں میں بتاؤں گا, وہ آپ سے پھر ڈسکس کر لوں گا. ایک یہ بھی طریقہ ہے آپ کا سیکھنے کا. اب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور طریقہ نتائج کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں. وہ سورہ محمد کی وہ آیت, وہ بھی ایک طریقہ ہے. افلا تدبرون القرآن, تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے. یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان نزول میں آپ دیکھ لیں, روایت آتی ہے جب آپ نے پڑھی تو ایک یمنی لڑکا جوان تھا, اس نے کہا نہیں, ہم اس کو فتح اور فرج کے ذریعے اس قرآن کو حاصل کریں گے. وَأَنَّ تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ, قرآن آپ یاد رکھیں اس کا ایک مادہ کرن بھی ہے, جیسے قران الحج ہوتا ہے نا, عمرہ اور حج جوڑے بنا دینا, تو قرآن میں جوڑے بھی بنتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن سیکھنے. میں نے شروع میں یہی حرمت میں بہت آرٹیکل لکھے تھے, وہ بیچارے چلے گئے میرے, وہ ڈی ایم جی کے آفیسر تھے, لیکن ان کو میرا قرآن بہت پسند تھا. وہ مجھے جب میرا آرٹیکل چھپتا تھا مجھے عاشق قرآن ساتھ لکھ دیتے, تو وہ ان کی مہربانی ہے. تو آپ نے یہ اب قرآن آ گیا, 2 جوڑے آ رہے ہیں, فتح اور فرج. حضرت عمر نے یہ بات سنی, ان کو وہ جوان بہت پسند آیا, انہوں نے اپنی نظروں میں رکھ لیا اس جوان کو. یہ حدیث میں ایسے ہی ہے. اور جب خلافت ملی تو اس کو بلایا اور اس کو یمن کا گورنر بنا دیا. امال, انکم ٹیکس کے, یہ فتح اور فرج میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ آپ سمجھ گئے, وہ عربی بھی سمجھتے تھے, وہ بعد میں ایکسپلین کروں گا. تو یہ بھی طریقہ ہے قرآن کا تدبر اگر آپ کریں تو فتح اور فرج کے ذریعے وہ جو نافذ کرتا ہے جا کر دو چیزیں نافذ ہوتی ہیں, بتا دیتا ہوں. ایک آپ کی آمدنی, ایک آپ کی جائیداد. آج بھی ہمارا جب انکم ٹیکس کا گوشوارہ ہوتا ہے اس میں جب ہم ٹیکس دیتے ہیں, ایک تو وہ ٹیکس کا دے دیتے ہیں آمدنی کا, ایک ہماری ویلتھ کی اسٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے. وہ ویلتھ کی اسٹیٹمنٹ پر وہ دوسرا قانون لگے گا. سورہ توبہ میں ہے تم آزمائے جاتے ہو مرہ و مرتین یفتون, سال میں ایک سال میں 2 دفعہ آزمائے جاتے ہو, کیونکہ ہماری امت کا امتحان تو مال میں تھا. فطرت امتی فی المال, قرآن میں تو ویسے جنرلی کہا ہے نا المال والولاد فتنہ, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہماری امت کا امتحان مال میں ہے. تو وہ فتح اور فرج جو ہے, ایک میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک آپ کے انکم ٹیکس کا جو سالانہ آمدنی ہوتی ہے اس کا گوشوارہ ہے, اور ایک آپ کی موت کے اوپر جو آپ کی دولت کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. وہ بھی گردش کرنی ہے, دولت کو چھوڑتا نہیں ہے قرآن. اور وہ گردش نہیں ہوگی تو آپ کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا. ایک آدمی نے کمانی ہے 50 کروڑ روپے, ایک نے کمائے ہیں 50,000. اب ان کی اولاد جب اگلا سفر شروع کرے گی تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا آپ کو. یہ کتنا آگے ہوگا, آپ نے دیکھا نہیں ہے قوت میں مدینہ میں آپ نے مواصلات رکھی, لیول پلینگ فیلڈ بنایا. تو یہ اس کا روٹ بھی کرن ہے. میں آپ کو بتا دوں, چلیں اگلی بات بتا دیتا ہوں.
حضرت عمر نے تو اس کو وہ ایک عیسائی نے کہا تھا کہ آپ کرنا ہے. آپ نے شادیوں میں دیکھا ہے ایک کرنا, وہ تو اترو پیتل کا ایسا جو سینگ کی طرح ہوتا ہے, اس کو کرنا کہتے ہیں. کرن سے ہے نا, سینگ سے. یہ ہم کہتے ہیں نا سور پھونکا جائے گا, حدیث میں ہے کہ کرن اس سے پہلے پھونکا جائے گا. یہ کرن میں ڈھونڈتا رہا, یہ قرآن میں کہیں ہے تو جات ساکھا سب بھاگ جائیں گے, شان یغنی ہو جائے گا, ہر ایک آدمی اپنے بہت ایک لیول پلینگ فیلڈ میں آ جائے گا. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ پھر میں نے تورات دیکھی. اب سنیں میری بات, بڑی مزیدار. تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو زمین ارض مقدس میں دی تھی قبائل کو, وہ قبائل اور خاندان کے مطابق تقسیم ہوئی تھی, ہر ایک کو برابر برابر. جتنے خاندان زیادہ ہیں, زمین زیادہ کم, جتنی وہ استعمال کر سکتے. اس کو قدس اس لیے کہتے ہیں, یہ بھی میری بات یاد رکھیں. قدس عربی میں یہ الفاظ ہے کہ جب عرب سفر کرتے تھے تو ایک گولا رکھتے تھے, پانی کا گول, وہ پیالے میں ڈال دیتے تھے. پانی بہت کم تھا تو ایک آدمی وہ پانی انڈیلتے تھے, جب وہ قداس کے لیول میں آ جاتا تھا تو وہ اس کو دیتے تھے, یہ تمہارا ہے, اتنا پی لو, تاکہ کوئی زیادہ نہ پی جائے. یہ تھا پاک کرنے کا طریقہ, تمام کو مساوی تقسیم کر دیا. یہ تھی ارض مقدس جو ہم نے بنانی ہے انشاءاللہ. تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ارض مقدس کیا تھی. ایک صحابی جو مہاجر تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکان دے دیا اس میں مدینہ میں. اس کے گوانڈی نے جھگڑا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ جو کہا ہے, میری بات سن لیں, بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا, رسول پاک نے, میری بعثت کا مقصد کیا ہے کہ میں امت کو قدس نہیں پاک نہیں کر سکتا, میں اس کو اس کا برابر کا حق دے رہا ہوں مکان, اور اس پر وہ جھگڑا کر رہا ہے. تو آپ نے کیا کہا ہے, میری بعثت کا مقصد کیا ہے, میں وہ امت پاک نہیں ہو سکتی. وہاں قدس کا لفظ ہے کہ میں ایک بھائی کو اس کے برابر مکان نہیں دے سکتا. یہ قدس کہنا آسان ہے اور اس کا بننا مشکل ہے. ہمارے ایک رواج تھا, میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, بڑے اچھے تحقیق ہے, مجھے نام نہیں یاد ہے, اکبر خان ہے یا کیا, سوات اور مالاکنڈ کے درمیان یہ ٹرائب اپنی زمینیں ایکسچینج کر لیتے تھے, کیونکہ ایک خاندان جب بہت امیر ہو جاتا تھا مالاکنڈ میں تو وہ سوات میں چلا جاتا تھا برابری کے لیے. سوا وہاں سوا, اور سوات والا خاندان ادھر آ جاتا تھا تاکہ اگلی نسل تک برابری ہو جائے. تو انہوں نے اس طرح, یہودیوں نے یہ طریقہ کیا تھا کہ جب زمین برابر تقسیم ہوگی, سپوز ہر خاندان میں 50-50 تقسیم ہو گیا ایکڑ, اب 49 سال کے بعد وہ حیثیت نہیں رہتی. ایک خاندان نے بیچ دیا, کوئی ضائع کر دیا, اس کی 49 سے 30 ایکڑ رہ گئی, 20, ایک کی 49 سے وہ بن گئی 70 ایکڑ. اب اگلی جنریشن کیا کرے گی, وہ اس طرح چلے گی. یعنی اگلی جنریشن کے بچے کو وہ ایک کو 20 کروڑ ایکڑ مل رہی ہے, ایک کو 80 کروڑ, تو یہ تو مقابلہ انفیئر ہو گیا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو وہاں کرن بجایا جاتا ہے, یوبل, اس کو جوبلی ایئر کہتے ہیں. جوبلی کہتے ہیں نا, جوبلی, وہ یوبل ہے, وہ مینڈے کا سینگ, وہ سینگ سے آواز کی جاتی تھی. کیا آواز, ایک آواز آتی تھی وہاں ان میں, ان کی قوم میں ارض مقدس میں, مطلب تھا کہ اپنی اپنی زمینوں پر واپس چلے جاؤ. جس کے 70 کھیڑ ہیں 20 چھوڑ دے, وہ اپنے 50 رکھے گا, جس کے 30 ہیں وہ 20 لے لے گا, پھر برابر ہو جائے گا. یہ تھا کرن. جناب علی, ہم تو بہت دور ہیں ابھی. وہ میں یہ بتا رہا تھا حضرت عمر کہ انہوں نے اس کے تدبر القرآن پر, فتح اور فرج پر اس کو کر دیا. اب اسلام میں یہ برابری کیسے ہوتی ہے یہ بتا دیں. اسلام میں یہ نہیں. اسلام میں اینول انکم ٹیکس ہے, آمدنی بڑھتی جاتی ہے, ایک اربوں میں رہ جاتا ہے, ایک لاکھوں میں رہ جاتا ہے. تو موت کے اوپر آپ کا جو وصیت کا قانون ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کرتا ہے. یاد رکھیں, اگر لیول پلینگ فیلڈ کو چھوڑ دیں گے تو رسول پاک نے کہا میری امت میں سے سب سے پہلے جو چیز نکالے جائے گی وہ یہ وصیت کا قانون ہوگا. آپ نے کہا ہے, اور یہ ہمارا نکل چکا ہے. وصیت تو ہم کرتے ہی نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگا, ظلم ہو رہے ہیں, تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ارض مقدس بنانا تھا, اس کو پتہ نہیں جاہلیت کی زمین ہم نے بنایا ہوا ہے. تو آپ کا جو یہ دوسرا کرن جو ہے نا, جو موت کے اوپر جو امتحان ہے, اس میں 3 حصے ہیں. دین, آپ نے قرض بھی دینا ہے, آپ نے وصیت 1/3 کرنی ہے, پھر وارثوں کا حصہ ہے. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہاں 1/3 وارثوں کا رہ جاتا ہے. اگر آپ صحیح قرض دیں اور صحیح وصیت کریں, وہ تو بہتی ہوئی نہریں ہیں, وہ نکل جائیں گے. ایک صدقات کی ہے, ایک زکات کی ہے. اس کو کہیں اصل اور لبن کہا ہے.
کہیں ذہب اور فضہ کا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، مارج البحرین کا ہے، اس کو ماولد کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو یفید المال ہو جائے گا، مال بہنے لگ جائے گا، اس کی کئی مثالیں پہنی، اور بہتے ہوئے مال پر آپ کا حق نہیں ہوتا، وہ ساری قوم کا ہو جاتا ہے، اس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی طریقہ آزما سکتے ہیں، علم اجتماع کا بھی آزما سکتے ہیں، اس کی میں پھر مزید وضاحت کروں گا، لیکن جانے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی لائٹ موڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. عربوں میں بڑا ظلم ہوتا تھا، جب بادشاہت آتی ہے تو ظلم بہت ہوتا ہے. آپ ابن بطوطہ کا واقعات پڑھیں، کھالوں میں لوگوں کو وہ کر کے لٹکایا جاتا تھا، اتنے ظلم ہوتے تھے. وہ حقیقت کیسے بیان کر گئے؟ یہ الف لیلہ کی کہانی پڑھیں، یہ کہانی نہیں ہے، انہوں نے حقیقتیں بیان کی ہیں جو بادشاہ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے. ایک مثال دے دیتا ہوں، علی بابا کھڑے ہیں خزانے کے سامنے، کیا کہتے ہیں؟ کھل جا سم سم، کہتے ہیں نا. آپ کا علی بابا چائنا میں بھی ہے، دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کاروبار، بڑے خزانے ہیں. اب یہ سم سم کیا ہے؟ یہ اسم ہے، وہ ہمیں راز بتا رہے ہیں کہ سارا راز جو ہے اس کا قرآن کا اسم میں. الف جو ہوتا ہے نا، اما یتسالون، آپ کی تفسیر پڑھیں تو ایم میم ہے، الف نہیں ہے وہاں، الف اور یہ حمزہ غائب ہو جاتا ہے عربی میں، تو وہ اس سم رہ گیا صرف، تو سم سم کہا ہے، تو وہ دروازے کھل گئے خزانے. یہ ہمارے بھی کھل رہے ہیں. آپ اپنے موبائل میں 2 سمیں ڈال لیں، سم سم، آپ کو دنیا کے خزانے مل جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پتہ نہیں کہاں کہاں چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس سم کے اندر چپس ہیں تھوڑے سے. یہ سالڈ اسٹیٹ فزکس آپ نے پڑھی، میں نے تو پڑھی ہے ایز اے انجینئر بھی، میں اٹامک انرجی میں بھی تھا. تو یہ چپس یہ ہوتے ہیں سالڈ اسٹیٹ کے، اور وہ بول رہے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کیسے حقیقت میں آپ نے کنکریاں اٹھائیں چپس، وہ بولنے لگ گئی. یہ اس وقت معجزہ تھا، آج حقیقت ہے، وہ چپس بول رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم اس کو اگلی تفسیر میں جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس موقع پر اتنا کافی ہے، میں نے کچھ تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سجد الرحیم صاحب. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ماشاءاللہ خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ ناظرین. جزاک اللہ بالخیر.